अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। सूरतुल कद्र अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और अब गौर करें तो अल्लाह ताला ने जो इसमें फ़रमाया है, पहले इसका तर्जुमा देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। यकीनन हमने आपकी तरफ ये जो कुरान पाक भेजा है, ये लैलतुल क़द्र में ही इसको हमने नाजिल फरमाया है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक ऐसी रात जिसके अंदर कुरान पाक आया। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, जो सब कलाम जो अल्लाह के आए हैं, जितनी भी किताबें आई हैं, सब किताबों का मुकम्मल तौर पर एक एक्सट्रैक्ट है। और पूरे का पूरा कुरान जो है, सब किताबें जो आसमानी आदम अलैहिस्सलाम से अब तक आई, सब का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। इसलिए कुरान पाक वो वाहिद आइन है मुसलमानों का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी मिसाल, उनकी सुन्नतें, उनकी अहादीस के साथ जब बंदा इसको अपने ऊपर नाफिज करता है तो यही दुनिया ही बंदे के लिए जन्नत बन जाती है। तो कुरान पाक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जो हमें अल्लाह ताला ने भेजा। और फिर कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि हमने आपकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो भी हमने एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना फरमाकर कि हमने मोमिनों पर एहसान किया, उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो हमारे पास तो एहसान ही एहसान है। हमारे पास कुरान पाक बहुत बड़ा एहसान आया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को जो है साथ लाए, और कुरान की एक बेहतरीन एक मिसाल है, जिनको देख के कुरान के ऊपर अमल करना आसान हो जाता है, वरना तो मुश्किल था। कुरान पाक पढ़ो तो उसमें बहुत सारी बातों का तो मालूम है। सिर्फ नमाज को ही ले ले, नमाज पूरी हम पढ़ ही नहीं सकते कुरान पाक को। आप सिर्फ कुरान पाक को ही ले लें तो नमाज के रुकू सुजूद, उसके सारा पूरा तरीका जो है ना, आप देखें कुरान पाक में आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को, सुन्नतों को ना देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखें तो कुरान पाक की समझ ही नहीं आती। तो गोया एहसान अज़ीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एहसान अज़ीम कुरान पाक अल्लाह का कलाम। और फिर सबसे बड़ी बात फिर ये है कि देखें रमज़ान शरीफ, और रमज़ान शरीफ में फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बारे में फरमाया कि ये किताब हमने रमज़ान की रात ही हमने उसको उतारा। तो रमज़ान की फिर वो रात बड़ी शान वाली जिसके अंदर कुरान पाक का नज़ूल हुआ, माशाअल्लाह कितनी बड़ी बरकत वाली रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र है क्या? तुम्हें मालूम ही क्या है? यानी ये बहुत अजमत वाली चीज़ है, इसकी शान ही इतनी है जिसको अल्लाह ताला खुद सवालिया निशान के तौर पे फरमा रहे हैं कि तुम्हें मालूम ही क्या है, ये इसकी शान क्या है। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र तो वो है, खैरुम मिन अल्फ शहर, खैरुम का मतलब होता है बेहतर है, मिन अल्फ शहर यानी 1000 महीनों से बेहतर है। देखें ना, 1000 महीने जो होते हैं ना, वो तकरीबन 83 साल 4 महीने बनते हैं। 83 साल 83 ईयर्स एंड 4 मंथ। सो 1000 महीने जो है, 83 साल 4 महीने, इतनी तो उम्र ही बंदे की नहीं होती। एक रात ही बंदे को अगर नसीब हो जाए और इतना बड़ा उसको सवाब मिल जाए, अजर मिल जाए, तो वो तो जनाब एक्स्ट्रा उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा उसके आमाल में लिखा जाएगा। तो उसकी तो शान बुलंद हो गई। तो अल्लाह ताला ने कितना करम किया, 1000 महीने से बेहतर फरमाया। ये नहीं है कि सिर्फ 1000 महीने है, 1000 महीने वाली बात नहीं है, ये बेहतर का मतलब है उससे ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा ये अल्लाह जानता है। तो इसलिए जो है ना, ये क्या पता कितने 1000 महीने हैं। ये तो सिर्फ 1000 महीने, 1000 महीने का जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने कि 1000 महीने से भी बेहतर है। तो 1000 महीने से बेहतर
اب جب بہتر والی بات آتی ہے تو اس کا مطلب اس سے زیادہ ہے. اب کتنا زیادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ تو 1000 مہینے کا 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اور بہتر کی بات دیکھیں تو وہ جس کا علم اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اگر ہمیں دیا جاتا تو اب کیا پتا. ہمیں تو بس یہ معلوم ہے کہ یہ 83 سال 4 مہینے 1000 سال کے ہیں. اور بہتر والی بات جو ہے 1000 سال سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے، کتنے 1000 سال ہیں، اور کتنے وہ زیادہ ہزاروں مہینے ہیں یا کتنا کچھ ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بہرحال یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کا مطلب 1000 مہینے اگر بندے کی زندگی ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ ریوارڈیبل ہے. کتنا آگے ہے یہ اللہ جانتا ہے. پھر فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ، یعنی اس رات کو فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ زمین پر اترتے ہیں. اس لیے وہ جو ہے نا زمین، کیونکہ فرشتے نورانی ہوتے ہیں، ایسے دودھ کی طرح نورانی منظر ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماشاءاللہ دیکھا تو دودھ جیسا ماحول ہو جاتا ہے، ایسے نور ہی نور ہو جاتا ہے. تو تنزل الملائکۃ یعنی فرشتے اترتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا نورانی ہو جاتا ہے ماحول کے جیسے دودھ سے بھی بڑھ کے اتنا خوبصورت سفید اور ایسا ماحول کہ اور درخت جھک جاتے ہیں. اور وہاں شان وہ ہوتی ہے بندہ بیان نہیں کر سکتا. ہوتی تھوڑے لمحے کے لیے ہے لیکن یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. تو تنزل الملائکہ، تو اس رات کو فرشتے اترتے ہیں. والروح، اور روح جو ہے، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، بڑے فرشتے جو اللہ کے ہیں، جو پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کے خاص فرشتے، وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو وہ بھی آتے ہیں اور بندوں کو دیکھیں نا وہ سلام کرتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے بندوں کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں فرشتے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات اس طرح. لیکن وہ اس لیے بعض انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں نا، اور بندہ سمجھتا ہے. اس لیے راتوں کو ویسے بھی مصافحہ کرنا اچھا ہے. تو اگر کوئی مصافحہ کرے تو صحیح طرح مصافحہ بندہ کرے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی انگلی بعض اوقات لوگ دے دیتے ہیں، اور بعض جو ہے نا پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے مصافحہ کرنے کے لیے، جبکہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے. کیونکہ فرشتے اس رات کو آتے ہیں، بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ بندوں کے پاس آتے ہیں، ذکر بھی سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. بندہ جو ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بندوں کی باتیں سنتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے وہ آ کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور وہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. یہ منظر کچھ عجیب سے ہوتے ہیں جو بندہ بیان نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتا ہے فیہا بِإِذْنِ ربہم، یہ اترتے ہیں جو بِإِذْنِ ربہم، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. من کل امر، اور پھر جو من کل امر ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس وقت یہ جو بات ہے نا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. من کل امر سے مراد ہے تمام جو امر ہے، کام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کے کام بھی لکھتے ہیں کہ اس نے جیسے ہوتا ہے نا، یہاں بھی اس چیز کا عنصر ملتا ہے کہ بندے جو ہے وہ کس طرح آگے ان کی تقدیر مقدر، ان کی زندگی، ان کا کتنا زندگی رہتی ہے، کیا کچھ آگے کرنا ہے، سب کچھ ماحول. یہ جو امر ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ بِإِذْنِ من کل امر، تمام کل امر جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں فرشتوں کو، دوسرے لفظوں میں جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پورے سال کام کرانے ہوتے ہیں، کس طرح دنیا کو چلانا ہے، اس میں کس کس انسان کے ساتھ کس کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس کس کی جو ہے نا زندگی میں انقلاب آنے ہیں، یہ سب احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتوں کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے من کل امر جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے پاس بہت سارے اللہ کے احکام بھی ہوتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ جب فرشتے آتے ہیں نا تو وہ بندہ جو ہے، اب اس لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، کیونکہ طاق راتوں میں جو فرشتے آتے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتے وہ اس لیے ہوتے ہیں، وہ وہاں بندے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر، اور جب وہ دیکھتے ہیں ذکر میں مصروف ہیں تو وہ فرشتے خوش ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتے ہیں اور اللہ کی نظر کرم سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو اس لیے
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اور آگے یہ ہے کہ سلام ہی حتیٰ، اور یہ جو مطلع الفجر، اور یہ جو رات ہے نا یہ سلامتی ہوتی ہے فجر تک، یعنی طلوع فجر تک جو سلامتی ہوتی ہے، تو اس رات کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ سب کچھ جو اللہ کا خاص احسان ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ بہت کچھ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، جن طرح یہ بہت تھوڑا سا جو ہمیں بتایا گیا ہے، باقی جو اس کے بارے میں مکمل طور پر وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو شب قدر ہے یہ بہت بڑی یہ عظمت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکتیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ان کو حاصل کرنے والا بن جائے، بس اصل بات یہ ہوتی ہے۔ اور وہ محروم ہوتے ہیں جو ہے جو اس شب کی عظمت کو اور اس کو پا نہیں سکتے، جو نہ قیام کرتے ہیں، نہ سجود کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، اور نہ درود و سلام کرتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو وہ سوئے رہتے ہیں یا کچھ اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اس رات کو گزارنا چاہیے قیام کے ساتھ، سجود کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ذکر و تسبیح کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، بس اس طرح سے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ شب قدر اس کو نصیب ہو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ جس نے اس رات کو قیام کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاق راتیں جو ہیں، اگر کوئی بندہ ان طاق راتوں میں جاگتا رہے تو وہ جو ہے نا کسی طاق رات میں شب قدر ہوگی، تو وہ بندہ جو ہے نا اس کو اگر اور فیوز و برکات نہ بھی ملے، لیکن اس کو یہ فیض مل جائے گا، یہ برکت مل جائے گی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے طاق راتوں میں جاگنا کتنا ہی خوبصورت ہے، اور سارے گناہ معاف ہو جائیں تو سودا بڑا سستا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بندے کو اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، رحمت الہی کا طلبگار ہونا چاہیے، اور اللہ کے حضور سر جھکا دے اور خشوع و خضوع جو ہے نا وہ رکھے۔ اور دعا جو ہے اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں شب قدر پاؤں تو میں اس رات کو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو کہ اے میرے اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے، یعنی میرے گناہ معاف فرما دے۔ جب اتنا بندہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے، سارے بندے کے گناہ معاف اور برکتیں اور رحمتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ حدیث جو ہے احمد میں، مسند احمد میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ رات جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر بڑی شان والی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو طاق راتوں سے مراد 21 رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ تو ان راتوں میں
تلاش کرے بندہ. اور کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں جاتا ہے، جو رمضان شریف میں مسجد میں مرد اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں کر لیتی ہیں، تو اعتکاف جب کیا جاتا ہے وہ 20ویں روزے میں ہوتا ہے. تو جو رات پہلی ہوتی ہے نا وہ 21ویں رات ہوتی ہے، تو وہ رات بڑی اہم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو پہلی رات بندہ جو ہے نا وہ اپنا نیند شیند کر کے جائے، پوری نیند کر کے جائے، اور جو ہے نا رات کو جاگنا ہے اور اللہ کے حضور وہ شب قدر کی تلاش کرنی ہے. تو ذکر میں رہنا ہے، دعا استغفار میں رہنا ہے، ذکر و تسبیح میں رہنا ہے، درود و سلام میں رہنا ہے، تلاوت قرآن پاک میں رہنا ہے، قیام و سجود میں رہنا ہے. تو اس لیے بندہ پہلے تیار ہو کے جائے جو اعتکاف کرنا چاہے، ورنہ جو جو اعتکاف نہیں کرتا تو وہ بندہ اگر رات کو جاگنا چاہتا ہے تو بہتر ہے جاگے، تو اچھی بات ہے. تو یہ رات کو تاک راتوں میں جاگے تو بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم اور رحمت ہے. تو جس بندے نے دیکھے نا ایمان اور اخلاص کے ساتھ جاگ کر عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک اور حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ آیا ہے، آنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی عبادت سے جو محروم رہا وہ بدقسمت ہے، وہ محروم ہے، وہ بدقسمت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے. تو بدقسمت نہیں بننا، تو اس رات کو جو ہے نا اس رات کی فیوز و برکات جو ہے وہ ان کو پانا ہے. تو آپ جو ہے نا کوشش کرنی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے پہ کرم فرماتا ہے. بندہ جو ہے نا وہ بس اپنے نفس پر اس کی خواہشیں پوری نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی خواہشیں جو ہیں ان کو اپنے اوپر سوار کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں جیسے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے کہ رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ایک اور حدیث ہے جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی فضیلت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت اٹھا لی تو پھر نہیں بتائی گئی. تو گویا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شب قدر کی رات بتانے آ رہے تھے کہ کس رات کو ہوگی یہ. تو یہ لڑائی جھگڑا اتنا غلط ہوتا ہے کہ دیکھیں فضیلت شب قدر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے تھے وہ اٹھا لی گئی. تو گویا لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی وقت بھی، کسی معاملے پر بھی نہیں. اور اگر کوئی بندہ لڑتا ہے تو صبر کرے دوسرا بندہ، اور ایک دوسرے کو معافی کا جذبہ اور ٹالرنٹ جس کو کہتے ہیں برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے، صبر اور برداشت کا جذبہ ہو. تو بعض اوقات بندہ کوئی لڑتا ہے نا، دوسرا بندہ صبر کر لے تو وہ خود بخود معاملہ چپ ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. اگر ایک بندہ زبان سے بات کرے دوسرا ہاتھ اٹھا لے تو بس پھر لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے اور پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کی فضیلت بتانے کے لیے نکلے تو دیکھا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نہ بتائی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے تو پھر وہ جو ہے نا فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لڑائی بہت خطرناک چیز ہے، غلط چیز ہے، بری چیز ہے. اس لیے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر والوں کو شب قدر میں عبادت کے لیے جگاتے تھے. تو یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے شب قدر جو ہے اس کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التلاوت قرآن پاک کریں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ. تو یہ جو ہے نا اپنی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن آپ اللہ کی مہربانی سے وہ حصہ تو لینا. تو اس لیے جو ہے یہ جو برکت ہے شب قدر، اس لیے کہتے ہیں نا قدر کا مطلب 2 اس کے معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تقدیریں بدلتی ہیں. قدر سے مراد بندے کی قدر جو ہے، یہ تقدیر جو ہے وہ اللہ بدل دیتا ہے. اسی رات کے اندر اتنا کچھ کرم ہوتا ہے. تو اگر بندے نے اپنی تقدیر بدلنی ہے تو اس رات میں اللہ کے حضور پیش ہو جائے.
طاق راتوں میں جو جو کام آپ کے جو جو خواہشیں ہیں جو شریعت کے مطابق نیک ہیں اگر کام نہیں ہوتے وہ بھی آپ نے اللہ سے اگر التجا کرنی ہے تو بس طاق راتوں میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، طاق راتیں گزار دیں، اللہ سے عرض کرتے رہیں تو وہ بھی کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقدر بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ رات تقدیر، اس لیے اس کا نام قدر رکھا گیا، شب قدر تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے۔ تو اتنا بڑا کام ہوتا ہے اس میں۔ اور ایک قدر کا مطلب تنگی بھی ہوتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اللہ کے آتے ہیں نا زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی زمین کے حصے پہ وہ اتنے پھیل جاتے ہیں فرشتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو تنگی کا مطلب یہ قدر کا مطلب تنگی سے مراد یہ بھی ہے کہ فرشتے اتنا زیادہ اللہ کے آتے ہیں، اور اللہ دوسرے لفظوں میں اللہ کی اتنی رحمت اور برکت ہوتی ہے کہ زمین سنبھال ہی نہیں سکتی، اتنا ہوتی ہے۔ تو آپ لینے والے تو بنے نا، تو کوشش تو کریں۔ تو یہ بہت عظمت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، نزول قرآن اس میں ہوا، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ بندہ کہے تو اس کی اتنی بڑی قدر ہے کہ ہزاروں کروڑوں دفعہ بندہ سبحان اللہ کہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی ایک رات، اس رات میں ایک دفعہ اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی قدر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو زمین میں نے عرض کیا کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کی عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام، انہوں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے نا ہماری عمریں چھوٹی ہیں تو ہماری عبادت تو اتنی نہیں ہوگی، اکثر ٹائم ہمارا کھانے پکانے چیزیں لینے میں روزی کمانے میں مختلف چیزوں میں لگ جاتا ہے، تو ہم تو اتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر آئے۔ تو یہ سورۃ القدر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس وقت اس وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمائی کہ وہ بادشاہ جو ہے نا وہ اس کی تمنا تھی بادشاہ کی، وہ بیان فرمائے۔ تو بادشاہ نے اپنی تمنا اور اپنی خواہش جو ہے وہ بیان فرمائی کہ اے میرے اللہ، میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مال جان اور اولاد سے جہاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے، ہر ایک کو جہاد میں بھیجا اس نے، ہر مہینے اس کا ایک لڑکا شہید ہوا، پھر وہ خود گیا اور خود شہید ہو گیا۔ تو وہ بادشاہ رات کو عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، تو وہ اتنی بڑی شان اس نے پائی۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے نا، پھر اس میں فرمایا گیا کہ خیر من الف شہر جو ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکت ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی تھی۔ تو یہ اصل میں اتنی بڑی شان ہے اس کی۔ اچھا ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ایک بندے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس رات میں توبہ بھی بندہ کر لے، توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شرابی ہوتا ہے نا، جو ہمیشہ کا شرابی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے اس رات میں، وہ بھی دعا اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے والا ہے، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ کا مطلب ہے دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور دوسروں کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تعلق کو قطع کرنے والا، تو یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو ہے توبہ کر لیں، شرابی توبہ کر لیں، والدین کے نافرمان توبہ کر لیں، اور تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑنے والے جو ہیں وہ بھی توبہ استغفار کر لیں، دل میں کینے رکھنے والے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو ان کی دعائیں پھر قبول ہوں گی، ورنہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی چاہے جتنی رات کو عبادت کریں۔ تو باقی یہ رات کی بڑی شان ہے کہ یہ جو ہے اس رات کو نہ کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی چیز، نہ بیماری آتی ہے، نہ کوئی زلزلہ آتا ہے، نہ آندھی آتی ہے، نہ آفات و بلیات نازل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رات سلامتی ہوتی ہے۔ زمین کے اندر کوئی قتل بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، زمین کے اوپر امن سکون رہتا ہے، یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہوتی ہیں، جو مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن
हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। तो उस उनकी किताब में मसनद अहमद में इस रात की अलामतें लिखी हुई हैं कि ये रात खुली होती है, साफ़ व शफाफ होती है, ना गर्मी ज़्यादा होती है ना सर्दी ज़्यादा होती है, चाँद खुला हुआ होता है, सूरज जब तलू होता है तो इतनी शुआओं से नहीं होता बल्कि ठंडा ठंडा ऐसे गैर शुआ जो ऐसे होता है इस तरह से निकलता है। और रात जो चाँद जो होता है बड़ा खूबसूरत और इस तरह, तो ये रात की बड़ी शान होती है इसकी। तो आप कोशिश करें तो इस रात की जो बरकतें हैं उसको आप हासिल करने वाले बने। अल्लाह ताला जो है ना वो मेहरबानी फरमाता रहता है, करम फरमाता रहता है इस रात को। वैसे तो बंदा जितनी दफ़ा पढ़े, हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सूरतुल क़द्र जो है उसको बंदा 7 दफ़ा पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते जो है जन्नत की दुआ करते हैं बंदे के लिए, और बंदा हर बला से महफूज हो जाता है। तो ये हर रात को बंदा पढ़ ले, अच्छी बात है। 7 दफ़ा सूरतुल क़द्र पढ़ना तो मुश्किल नहीं है ना। तो इसी तरह से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सलातुल खैर, एक नमाज होती है जिसमें 100 रकातें होती हैं, हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 10 दफ़ा पढ़ा जाता है, तो वो अगर बंदा पढ़े तो ये जो नमाज है ये हदीस में तो नहीं है, ये जो है ये ताबीन से मिलती है। तो उन्होंने कहा कि इस अगर बंदा 100 रकात पढ़े तो इसमें अल्लाह ताला पढ़ने वाले पर 70 बार नज़र करम फरमाता है, और एक बार जब अल्लाह ताला की नज़र करम होती है तो 70 हाजात पूरी हो जाती हैं और गुनाहों की माफ़ी भी मिलती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो दो दो करके पढ़नी होती हैं, दो रकातें करके। तो इस तरह से मेरा तो ख्याल है कि बेहतर तरीका यही होता है कि 100 रकात जो है ना बंदा ये अपना जब बंदा एतकाफ़ वाला जाता है, आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना, तो आखिरी 10 रातें जो होती हैं, आखिरी 10 रातों में बंदा हर रात 10-10 रकातें पढ़े ना तो फिर 100 हो ही जाती हैं। तो सलातुल खैर के 10-10 पढ़ता रहे तो हर रात में तो 100 रकातें एंड तक हो ही जाती हैं। तो इसलिए ये 100 रकातें पढ़ ले बंदा तो अल्लाह ताला की रहमत बरकत भी होती है, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए बंदे को। अब आम तौर पर यह होता है कि जैसे 21 की रात होती है, उसमें मैं कुछ आपको थोड़ी सी बातें बता दूं जो पढ़ने के लिए है। 21 की रात में आप पहले 4 रकात नफल पढ़ें 2 सलाम के साथ, यानी 2-2 करके पढ़ें। पहली रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ें, फिर सूरतुल क़द्र 1 दफ़ा पढ़ें, फिर सूरतुल इखलास 1 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरें, सलाम फेर के बैठ जाएं और दरूद शरीफ 70 बार पढ़ लें। उसके बाद 2 रकातें और पढ़ें, 2 रकातें और पढ़ के वो 2 रकातें जो दूसरी पढ़ेंगे उसमें भी इसी तरह अलहम्द शरीफ के बाद सूरतुल क़द्र 1 दफ़ा, सूरतुल इखलास 1 दफ़ा, फिर सलाम फेरें, तो सलाम फेर के फिर दरूद शरीफ 70 बार पढ़ें। इसी तरह से इसके बाद 2 रकातें और पढ़ें। उन 2 रकातें जो और पढ़ेंगे नफल की, उसमें सूरत फातिहा के बाद सूरतुल क़द्र 1 दफ़ा पढ़ें, सूरतुल इखलास 3 दफ़ा पढ़ें। तो ये पढ़ के ना उसके बाद आप सलाम फेरें, सलाम पढ़ के 70 दफ़ा अस्तग़फ़ार पढ़ें। कोई भी अस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, अगर कुछ नहीं आता तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह का वो चौथा कलमा, 5वां कलमा है वो पढ़ें। कुछ भी आप अस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद सूरतुल क़द्र जो है वो 21 दफ़ा पढ़ें। तो ये मोटी बातें हैं। उसके अलावा आप सलातो तस्बीह पढ़ सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और अमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब 23 की रात आती है, 23 की रात में आप 4 रकात नफल पढ़ें 2-2 करके। उसमें पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरतुल क़द्र 1 दफ़ा पढ़ें, फिर सूरतुल इखलास 3 दफ़ा पढ़ें। तो दूसरी रकात में भी इसी तरह फिर आप सलाम फेरें, सलाम फेर के उसके बाद फिर 2 रकातें और पढ़ें, और 2 रकातें और इसी 2 नवाफिल और पढ़ेंगे। तो उसमें भी सूरत फातिहा के बाद 1 दफ़ा सूरतुल क़द्र और सूरतुल इखलास 3 दफ़ा पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 रकातें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद 8 रकात नफल भी आप पढ़ सकते हैं 4 सलाम के साथ, यानी 2-2 रकातों का हिसाब करके। तो पहले आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरतुल क़द्र पढ़ेंगे और फिर सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद सूरतुल क़द्र 1 दफ़ा, सूरतुल इखलास 1 दफ़ा।
تو اس طرح پڑھیں، اور 2 رکعتیں، پھر اور 2 رکعتیں، پھر اور 2 رکعتیں، پھر اور 2 رکعتیں، پھر اور 2 رکعتیں، اس طرح 8 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد سلام پھیریں، سلام پھیر کے بعد میں آپ کلمہ تمجید جو ہوتا ہے نا، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ کلمہ جو ہے نا آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے آخر میں۔ تو یہ ہے 23 کی رات جو ہے نا، کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ دعا کریں، قرآن پڑھیں، مختلف جو عبادت کریں، ذکر کریں۔ اس کے بعد 25 کی رات جو ہے اس میں آپ اس طرح کریں کہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھیں، 2 2 کر کے، یعنی 2 سلام کے ساتھ۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھیں، سورۃ القدر 1 دفعہ، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص 5 دفعہ۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے سلام پھیریں، اور سلام پھیر کے جو ہے نا آپ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھیں، 100 دفعہ، ایک تسبیح۔ پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں، 2 نوافل جو ہیں، پھر وہ اسی طرح پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ القدر 1 دفعہ، پھر سورۃ الاخلاص 5 دفعہ۔ یہ پڑھ کے نا اس کے بعد سلام پھیریں، سلام پھیر کے پھر کلمہ طیبہ 100 دفعہ ضرور پڑھیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اسی 25ویں رات کو 4 رکعتیں نفل اور پڑھیں، 2 سلام کے ساتھ۔ اب اس میں کیا کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ پڑھنی ہے، سورۃ القدر 3 دفعہ، اور سورۃ الاخلاص 3 دفعہ۔ تو یہ پڑھ کے اس کے بعد سلام کے بعد استغفار جو ہے 70 دفعہ پڑھیں۔ اگلی 2 رکعتیں پھر شروع کریں، 2 رکعتیں اور نوافل پڑھیں، اس میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر جو ہے وہ 3 دفعہ، سورۃ الاخلاص 3 دفعہ، اور اس کے بعد سلام پھیریں، سلام کے بعد استغفار جو ہے 70 دفعہ پڑھیں۔ 25 کی رات کو پھر آپ نے 2 رکعت نفل اور پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل جو ہے اس کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورۃ القدر 1 دفعہ پڑھیں، پھر سورۃ الاخلاص 15 دفعہ پڑھیں، اور سلام کر کے سلام کے بعد کلمہ شہادت جو ہے 70 دفعہ پڑھیں۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ والا کلمہ جو ہے نا آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے اور آخر میں آپ سورہ 7 بار 7 ٹائمز یعنی 7 دفعہ سورہ دخان پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اب فضائل بیان کریں تو بہت ہیں، لیکن آپ پڑھنے والے بنیں یہ سب کچھ۔ اس کے بعد آئے گی 27 کی رات۔ اب 27 کی رات کو کیا پڑھنا ہے وہ یہ دیکھیں کہ 27 کی رات کو پہلے تو آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اگر اتنی توفیق ہو تو الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد سورۃ القدر 1 دفعہ پڑھیں، اور سورۃ الاخلاص 27 دفعہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں 2 2 کر کے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 کٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا کر لیں اچھی بات ہے۔ اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ 12 رکعت نماز نوافل پڑھیں 3 سلام سے، یعنی 4 4 رکعتیں کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو 4 رکعتیں پڑھیں گے، جیسے پہلی رکعت میں کیا کریں گے، اور اس طرح پہلی دوسری تیسری چوتھی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ القدر 1 دفعہ، پھر سورہ اخلاص 15 دفعہ۔ تو یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پہلی رکعت، دوسری رکعت، پھر دوسری رکعت کے بعد جب آپ بیٹھیں گے التحیات پڑھیں گے، التحیات بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، پھر سبحانک اللہ سے شروع کریں، اور پھر جو ہے نا وہ الحمد شریف پڑھیں، اور سورۃ القدر 1 دفعہ، اور سورہ اخلاص 15 دفعہ۔ اسی طرح ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ تو 4 4 رکعتیں 3 دفعہ پڑھیں تو 12 ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے آخر میں آپ استغفار 70 دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ آسان طریقہ اور بھی کر لیں کہ 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے سلام پھیریں، اور سلام پھیر کے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ والی جو ہے نا یہ 27 دفعہ پڑھیں۔ تو
اس کے بعد 4 رکعت نماز نوافل پڑھیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 2 کر کے۔ سورت فاتحہ پڑھیں، فاتحہ کے بعد سورت تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو یہ صورت جو ہے ایک دفعہ پڑھنی ہے، یعنی صورت فاتحہ پڑھیں اور پھر صورت تکاثر پڑھیں، اس کے بعد قل هو اللہ احد صورت اخلاص 3 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ 4 رکعتیں ہیں، 2 2 کر کے پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 1 دفعہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 دفعہ، پھر سورہ اخلاص 3 دفعہ۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے 27 دفعہ۔ اس کے بعد دیکھیں ٹائم ہے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 4 رکعت نماز نفل جو ہے اس میں پہلی رکعت میں، بلکہ ہر رکعت میں یہ ہے بہت بڑا کام، لیکن اگر رات لمبی ہو تو پھر بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ویسے سن لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 دفعہ پڑھیں ہر رکعت میں، اور 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جو ہے نا تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا تک، واللہ اکبر تک پڑھیں، اور اس کو جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور دعا بھی مانگیں جو بھی آپ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ہے، جو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیریں، سلام کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ قرآن پاک اٹھائیں، اگر تلاوت کرنی ہے تو سورت آپ کے پاس قرآن پاک میں 7 ایسی صورتیں موجود ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم سے 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں، وہ ساتوں کی ساتوں صورتیں ان کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ ہے، ثواب اس کے بڑے ہیں، اجر بہت ہیں۔ تو اس کے علاوہ سورۃ ملک جو ہے وہ بھی 7 دفعہ پڑھیں۔ تو اتنا کام اگر کر سکیں تو اچھی بات ہے، اور جتنا اس میں سے مناسب کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ 27 کی رات کا پروگرام بتایا۔ اب آخری جو 29 کی رات ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 4 رکعت نوافل پڑھیں اور 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ قدر پڑھیں 1 دفعہ، اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ علم نشرح جو ہے وہ 70 بار پڑھیں، 2 2 کر کے ایسے کریں گے۔ تو اسی طرح سے پھر 4 رکعت نوافل پڑھیں اور 4 رکعت نوافل، یعنی کہ تو پھر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ القدر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 5 دفعہ۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ، سورۃ القدر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 5 دفعہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں 100 دفعہ۔ پھر آپ 2 رکعتیں نفل کی اور پڑھیں، اور ان 2 رکعت نماز نوافل میں سورۃ القدر 1 دفعہ الحمد شریف کے بعد، اور پھر سورۃ اخلاص 5 دفعہ یہ پڑھ کے پھر آپ سلام پھیر کے درود شریف پھر 100 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ واقعہ جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ سارے عمل یہ ہو گئے، یہ عمل ہے مختصر عمل اس کا 29 والی رات کا۔ تو اس طرح سے یہ آپ عمل کریں، کوشش کریں ان کی کہ یہ بہتر عمل ہیں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور ضرور پڑھیں، اور نماز صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھتے رہیں۔ اور ایک نماز ہوتی ہے نماز حفظ الایمان ہوتی ہے، ویسے وہ مطلب اچھی نماز ہے، یہ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ نماز حفظ الایمان، یعنی آپ عام نماز پڑھیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے پھر آپ دعا کریں گے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت بہتر عمل ہے۔ تو
نماز استغفار بھی پڑھیں، 2 رکعت نماز سمپل جس طرح نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی رکعت اس میں کوئی بھی صورت پڑھیں گے تو آپ اس کو نماز استغفار کہیں، آخر میں نماز جب کمپلیٹ ہو جائے، پورا سلام پھر جائے، سلام کے بعد پھر آپ معافی مانگیں، سجدے میں جا کر توبہ استغفار کریں، پھر 2 رکعت پہلے استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، آپ معافی مانگیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، اس کے بعد جا کر توبہ کریں یعنی تمام گناہوں سے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ تو اس طرح سے درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور جتنی صورتیں آپ بہتر جانتے ہیں، قرآن پاک سارا آپ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ ہے، جو بھی پڑھیں بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دعا پڑھنا چاہتے ہیں، ایک دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر دعا گنج العرش ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے بندہ۔ اور دعائے نور ہوتی ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، دعائے مغنی ہوتی ہے، وہ بھی اچھی ہے، تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے۔ اور عہد نامہ ہوتا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سید الاستغفار ہے، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف یعنی ذکر ہیں، وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، ان کو کریں، کوشش کریں جتنا تک آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور پھر کوشش کریں کہ صبح جیسے ہوتا ہے نماز اشراق پڑھ کے سوئیں، نماز فجر جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد سونا نہیں ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے نا آپ بیٹھے ذکر و اذکار میں رہیں، اور نماز اشراق پڑھیں، اور اشراق پڑھ کے پھر آپ سوئیں، تو یہ بہتر عمل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نماز چاشت کے لیے پھر آپ اٹھیں، تقریباً 11 بجے اٹھ جائیں، اور نماز چاشت پڑھیں، 12 رکعت نماز پڑھیں، تو 12 رکعت نماز چاشت جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا محل جو ہے وہ جنت میں بناتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کوشش کریں۔ تو اسی طرح پھر نماز ظہر، عصر اور باقی یہ سلسلہ اس طرح چلائیں، اور تو اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں اپنے ذکر و فکر میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، بہت کرم والا ہے، بہت ہی اس کی رحمتیں برکتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں جو شب قدر ہے، اور اس کو آپ نہ چھوڑیں۔ آپ رمضان شریف کو مکمل طور پر اس سے جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس زندگی کو بھی بہتر بنا دے، اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بنا دے۔ آمین۔